अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है न्यूज़ वाइज और आज आरफा नूर मौजूद नहीं है। उनकी गैर मौजूदगी में मैं अली अब्बास आज मेज़बानी के फ़राइज़ सर अंजाम दूँगा। नाज़रीन, आलमी मंजरनामे पर एक नए तग़य्युरात, एक नए मामलात जो हैं वो जन्म लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको बताते चलें कि इसराइली वज़ीर आज़म की 2 मुलाकातें अब तक अमरीकी सदर से हो चुकी हैं और दोनों मुलाकातें खुफिया रखी गईं। उसमें कोई एलामिया जारी नहीं किया गया और वहीं दूसरी जानिब जो है वो मीडिया टॉक्स भी इन मुलाकातों के बाद नहीं की गई हैं। साथ ही साथ आपको ये भी वाज़े करते चलें कि गुज़िश्ता रोज़ इसराइली मीडिया की जानिब से वाज़े तौर पर यह दावा किया गया था कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू को ईरान पर दोबारा हमला करने की इजाज़त दे सकते हैं। ये इसराइली मीडिया की जानिब से दावा किया जा रहा है। अब दूसरी बात यह कि गज़ा में जंगबंदी ना होने के बावजूद जो है वो नेतन्याहू की जानिब से अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल इनाम के लिए जो है वो नामज़द कर दिया गया है। ये भी काफ़ी गौरतलब बात है। दूसरी जानिब हमास के ख़ात्मे के बगैर जो है वो गज़ा में जंगबंदी नहीं हो सकती, इसराइल की जानिब से ये वाज़ेह मुतालबा है। वहीं दूसरी जानिब हमास के रहनुमाओं की अगर बात करें तो हमास के रहनुमा कहते हैं कि हमास का ख़ात्मा हम किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। अब सूरत हाल यही दिखाई दे रही है कि कतर में होने वाले जो मुज़ाकरात हैं वो भी वाशिंगटन डीसी में होने वाले किसी फ़ैसले के जो है वो मकरूज़ हो चुके हैं कि आया वहाँ से कोई फ़ैसला आएगा तो उसके बाद कतर के जो मुज़ाकरात हैं वो किसी हद तक असरअंदाज होते दिखाई देंगे। वहीं दूसरी जानिब अगर ईरान की बात कर ली जाए तो ईरान ने जो है वो मुज़ाकरात की मेज़ पर आने के लिए कहा है कि हम किसी भी तौर पर जो है वो मुज़ाकरात से भागने का इरादा नहीं रखते, हम मुज़ाकरात की मेज़ पर आना चाहते हैं, लेकिन पहले हमें इस बात की ज़मानत दी जाए कि मुज़ाकरात के दौरान इसराइल जो है वो हमला नहीं करेगा। वहीं आपको बताते चलें कि इससे कबल भी इसराइल की जानिब से जो है वो जब ईरान को जो है वो एयर स्ट्राइक्स का निशाना बनाया गया था तब भी ओमान में ईरान के मुज़ाकरात अमरीका से जोहरी अफसूदगी के मामले पर जो है वो जारी थे। ताहम चीन की अगर बात करें तो चीन की जानिब से भी इस तमाम तर सूरत हाल पर वाज़ेह मौक़िफ़ सामने आया है और अगर चीन के सदर की जानिब से गुज़िश्ता कुछ रोज़ कबल एक बयान सामने आया था। उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा था कि अगर अमरीका ये समझता है कि उनके बग़ैर दुनिया नहीं चल सकती तो ये अमरीका की खाम ख्याली है, उनके बग़ैर भी दुनिया चल सकती है। और अब कुछ बात करें ब्रिक्स इजलास के हवाले से, क्योंकि एक अहम जो है वो सूरत हाल वहाँ पर देखने को मिली है, क्योंकि ब्रिक्स इजलास ने नाम लिए बगैर अमरीका और इसराइल के ईरान पर हमले को जो है वो नामुनासिब करार दिया है। अब सूरत हाल क्या है, क्योंकि अब जाहिर सी बात है लोग यही कह रहे हैं, आलमी सतह पर यही बाज़गश्त है कि कहीं ना कहीं अमरीका की पावर को जो है वो चैलेंज करने के लिए या अमरीका की पावर के सामने खड़े होने के लिए भी अब रूस की शक्ल में या चीन की शक्ल में या दीगर ममालिक की शक्ल में जो है वो ताकतें मौजूद हैं जो कि अमरीका को आलमी सतह पर होने वाले किसी भी के अंदर टफ टाइम दे सकती हैं। और अब ये सवाल भी पैदा हो रहा है कि क्या दुनिया अब अमेरिका को संजीदा नहीं ले रही? अगर ऐसा है तो इसके असरात ख़ित्ते पर क्या मुरतब होंगे, इस पर बात करेंगे। माहिर बैनुल-अक़वामी उमूर कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी से हमें ज्वाइन किया है आयशा यूनिस साहिबा ने। बहुत शुक्रिया आयशा साहिबा, आपने प्रोग्राम में जो है वो हमें टाइम दिया। आयशा साहिबा, पहले तो बताइएगा ये सूरत हाल किस जानिब जा रही है, क्योंकि एक जानिब जो है वो मुज़ाकरात की बातें होती हैं और कहा जाता है कि मैं जंगबंदी करवा रहा हूँ तो मुझे नोबेल इनाम दे दिया जाए, और वहीं दूसरी जानिब जो है वो कुछ ज़राए से ये इत्तलात भी सामने आती हैं, ख़ुद इसराइली मीडिया ये दावा कर रहा है कि जी इजाज़त दोबारा दी जा सकती है। गज़ा जंग अभी तक ख़त्म नहीं हुई और उसके बावजूद भी नोबेल इनाम के लिए जो है वो डोनाल्ड ट्रंप को नामज़द कर दिया गया है। ये सूरत हाल किस जानिब जा रही है? जी, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। ये बहुत इंटरेस्टिंग सिचुएशन है जिसकी तरफ आप इशारा कर रही हैं कि एक तरफ आप गुफ्तगू कुछ और हो रही है और जो अमली इक़दामात हैं वो उसके हमें बिल्कुल बरक्स नज़र आ रहे हैं। और जहाँ तक आप कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की बात करें तो डोनाल्ड ट्रंप के बारे में तो जो है वो कुछ कहना जो है वो कंक्लूसिवली कुछ नहीं कहा जा सकता, बिकॉज दिस इज़ हाउ ही हैज़ पोर्ट्रेड हिमसेल्फ थ्रू हिज एक्शंस एंड अपनी बातों के ज़रिए और अपने एकदम पॉलिसीज़ के ज़रिए, अपने इक़दामात के ज़रिए उन्होंने अपना कुछ इस तरह का इम्प्रेशन दिया है जैसे उनसे कुछ भी गैर मुतवक्के हम जो है की तवक्को हम लोग कर सकते हैं। चीज़ें जो हैं वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हैं। यहाँ पे बहुत सीरियस क्वेश्चन जहाँ तक आपने भी अपने क्वेश्चन में मेंशन किया कि क्या हम एक नए वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ जा रहे हैं, तो सबसे पहले तो नए वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ जाने से पहले तो हमें ये समझने की ज़रूरत है कि हम एक नए वर्ल्ड डिसऑर्डर की तरफ जा रहे हैं।
اور یہ ڈس آرڈر جو ہے وہ ہمیں مختلف جگہوں پہ نظر آ رہا ہے. جب ہم دیکھتے ہیں مڈل ایسٹ کی سچویشن، ایران کی سچویشن، غزہ کی سچویشن، اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ ہمارے اپنے خطے کے اندر جب ہم نے دیکھا کہ انڈیا پاکستان کی ایک مارکت الحق کا پورا ایپیسوڈ ہم نے دیکھا، تو ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دنیا ایک ڈس آرڈر کی طرف جا رہی ہے. اور یہ ڈس آرڈر اس وجہ سے کریٹ ہو رہا ہے کہ جو ابھی تک ایگزسٹنگ نارمز تھے، جن کی بیس پہ دنیا چل رہی تھی، جن سے ہم سب اکسٹمڈ تھے، جن نارمز کی ایک لیجٹمیسی تھی، ایک ایکسیپٹنس تھی اقوام عالم کے بیچ میں، وہ نارمز ہمیں جو ہے وہ ڈسرپٹ ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. فار ایگزامپل یہاں پہ میں بات کرنا چاہوں گی اسٹیٹ سوورینٹی کا نارم. تو ہم ان ایپیسوڈز میں دیکھتے ہیں، انڈیا پاکستان ایپیسوڈ کے اندر اور ایران اسرائیل ایپیسوڈ کے اندر، کہ اگر آپ کو کسی سے خطرہ ہے تو آپ اس ملک پہ حملہ کر دیں، یا آپ کو کسی سے کوئی شکایت ہے تو آپ اس ملک کے خلاف طاقت کا استعمال کر دیں. تو چیزیں جو ہیں وہ بہت غیر متوقع ہو رہی ہیں. ہمیں عالمی سطح پہ ایک ابھرتا ہوا ڈس آرڈر نظر آ رہا ہے، اور ٹرمپ کا رول اس کے اندر اتنا ہی کنفیوزنگ ہے جتنی ہمیں سچویشن دنیا کے اندر نظر آ رہی ہے، بیکاز ہی از ناٹ کلیئر. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ٹرمپ کے بیہیویئر کو ہم میڈ مین تھیوری کے تھرو جو ہے وہ سمجھ سکتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ ٹرمپ کلیمز دیٹ ہی کین ڈو وٹ ایور ہی وانٹس. تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک ایسا سلوگن ہے، یا ایک یہ ایسا تاثر دیا جا رہا ہے جس کی وجہ سے ٹرمپ از ٹرائنگ ٹو گیو این امپریشن کہ ہی از آل پاورفل اینڈ ہی ہیز آل کائنڈ آف پاور. تو ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کوئی بھی ایک شخص امریکہ کے اندر اتنا آل پاورفل ہمیں نظر نہیں آتا. وہاں پہ انسٹیٹیوشنز ہیں، وہاں پہ امریکہ کے لوگ ہیں جو جن کی ایک ڈفرینٹ اوپینین ہے، ایک ڈفرینٹ پوائنٹ آف ویو ہے. تو اس پوری سچویشن کے اندر آئی ووڈ سے کہ ایک ایمرجنگ ورلڈ ڈس آرڈر کے اندر ٹرمپ کا غیر متوقع جو ایک رویہ ہے وہ فردر کنفیوژن اور جو ہے کیوس کو جنریٹ کر رہا ہے. ٹھیک ہے عائشہ صاحبہ. جوہر سلیم صاحب بھی سابق سیکرٹری خارجہ ہمیں کر چکے ہیں. جوہر صاحب آپ کو بھی جو ہے وہ پروگرام میں وارملی ویلکم کہیں گے. جوہر سلیم صاحب کیا صورتحال دکھائی دے رہی ہے؟ کیونکہ اب اگر اسٹیٹمنٹس کی صرف بات کر لی جائے کہ ٹھیک ہے امریکی صدر کے ایک اسٹیٹمنٹ آتا ہے، اس پہ جو ہے وہ کہیں نہ کہیں خوشی کی لہر بھی دوڑ جاتی ہے، اور اس کے 2 گھنٹے بعد ہی ایسا اسٹیٹمنٹ آ جاتا ہے جس کو جو ہے وہ دیکھنے کے بعد دنیا بھر میں ایک تشویش کی لہر دوڑ جاتی ہے. اب اس صورتحال کے اندر واقعی اب عالمی سطح کے اوپر یا جو دیگر طاقتیں ہیں وہ امریکہ کو سیریس لینا بند کر چکی ہیں کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ایک اسٹیٹمنٹ الگ آنا ہے، ایک اسٹیٹمنٹ اس کے بالکل برعکس آنا ہے. دیکھیں امریکہ کو سیریس نہ لینا جو ہے وہ تو بہت مشکل ہے، بیکاز امریکہ جو ہے اسٹل اس کی دنیا میں ایک پری ایمیننٹ پوزیشن ہے، اور ٹرمپ از اے ویری پاورفل پریزیڈنٹ. دیکھیں ایک تو جس طرح سے انہوں نے الیکشن جیتا اس بار، تو پچھلی بار تو ان کے پاس جو ہے نا ووٹوں کی میجورٹی نہیں تھی، وہ بھی ہے. دونوں ہاؤسز میں ان کی جو ہے میجورٹی ہے. اس کے بعد پھر ایون سپریم کورٹ جو ہے یو ایس کا، اس میں بھی ان کی میجورٹی ہے. تو اس وجہ سے، اور پھر جس طرح سے ٹرمپ کا جو اسٹائل ہے اس کی وجہ سے بھی، بیکاز از ویری مرکیوریل. اچھا وہ تو ہے، لیکن اس سے امریکہ کی امپورٹنس تو بالکل کم نہیں ہوئی. اس سے یہ ہوا ہے بلکہ کہ باقی ملکوں کے لیے اب جو ہے نا دے ہیو ٹو ایڈجسٹ اکارڈنگلی ان سم ویز، کیونکہ ان کو اب پتہ ہے کہ ٹرمپ مرکیوریل ہیں. تو پھر اس طرح سے جو ہے بہت سے ملک جو ہے وہ تھوڑا سا ان کے لیے جو ہے ایک قسم کا رستہ بھی نکالتے ہیں. اینڈ فار سم کنٹریز اٹ ہیز بین اے بون، فار ادرز اٹ ہیز بین اے بین. کئیوں کو اس میں فائدہ ہوا ہے، کئیوں کو نقصان ہوا ہے. بٹ دیٹ از دا ورلڈ وی آر لیونگ ان. جس طرح سے عائشہ نے بھی کہا کہ اس وقت ایک ذرا مختلف ایک انٹرنیشنل آرڈر ہے. اچھا میں یہاں پہ یہ کہوں گا کہ انٹرنیشنل آرڈر میں یہ تو کبھی بھی نہیں تھا کہ جی رولز کوئی بریک نہیں ہوتے تھے، کوئی جو ہے نا ایک پرفیکشن تو کیا بالکل کہیں جو ہے نا ایک سیمبلنس آف بالکل ڈیکورم بھی اس طرح سے کبھی بھی نہیں رہا. ہمیشہ ہی تھوڑی بہت اس میں اس طرح کی خلاف ورزیاں جو ہے وہ یو این چارٹر کی اور باقی چیزوں کی ہوتی رہیں. لیکن اب جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ وہ جو خلاف ورزیاں ہیں وہ پہلے سے بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں. ان کا جو ہے نا فریکوینسی زیادہ بڑھ گئی ہے، اور اس کی وجہ سے، اور پھر یہ دوسری چیز یہ ہو رہی ہے کہ جو انٹرنیشنل پبلک اوپینین ہے، جس طرح سے وہ جو ایکسپریس ہوتا ہے یونائٹڈ نیشنز میں، جی اے میں، یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کاؤنسل میں، یا باقی جو اس طرح کے انسٹیٹیوشنز ہیں جو یو این سسٹم کے ہی ہیں، آئی سی جے ہے یا آئی سی سی ہے، تو ان کی جو رولنگز ہیں اور وہ ساری بھی ٹوٹل ڈسریگارڈ ہو رہی ہیں.
پہلے اس طرح سے اتنا زیادہ وہ جو ہے وائلیٹ یا اتنی فلیگرنٹلی ایٹ لیسٹ وہ جو ہے وائلیٹ نہیں ہوتا تھا. تو بالکل اب لیکن دیکھیں دنیا کو اس میں بہت سے ملکوں کو اس میں ان کے پاس چوائس نہیں ہے, ان کو ایڈجسٹ کرنا ہے اس نیو ریئلٹی سے, جو سو کال یہ نیو نارم ہے نا اس وقت جس کو ہم کہہ سکتے ہیں. تو اس نیو نارم سے آپ کو ایڈجسٹ کرنا ہے, اپنی فارن پالیسی کو اسی کے حساب سے کیلیبریٹ کرنا ہے اور انشور کرنا ہے کہ یہ جو نیو نارم ہے وچ از جو پہلے سے تھوڑا زیادہ کیوٹک بھی ہے, جو پہلے سے تھوڑا زیادہ جس میں انپریڈکٹیبلٹی بھی ہے, اس میں اپنے جو نیشنل انٹرسٹ ہیں ان کو بہتر طریقے سے جو ہے وہ سیف گارڈ کر سکیں. اس کے لیے اب اس چیز کی ضرورت زیادہ ہوگی ہے پہلے سے کہ آپ جو کیلیبریٹ کرنا ہوتا ہے اپنی پالیسیز کو اور جو نوانس ہوتا ہے اس میں وہ پھر اب آپ کو پہلے سے بہت زیادہ چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا عائشہ یونس صاحبہ, ایران مذاکرات کے لیے اسرائیل کے حملہ نہ کرنے کی ضمانت مانگ رہا ہے. اس صورتحال کے اندر آپ کو کچھ چیز دکھائی دیتی ہے ایسی, کیونکہ امریکہ اس طرح کی ضمانت دے سکتا ہے, یا پھر اسرائیلی میڈیا کا جو ابھی دعویٰ سامنے آیا ہے وہ ایک تشویشناک صورتحال کو جنم لے رہا ہے؟ جی یہ سچویشن تو کافی کمپلیکیٹڈ ہے ان اے سینس کہ ایک طرف ہمیں نظر آتا ہے کہ اسرائیل اور امریکہ جو ہیں دے آر پوزنگ ٹو بی آن ون سائڈ, اور اس کے اپوزٹ ہمیں ایران نظر آ رہا ہے جس کے اگینسٹ یہ دونوں ہمیں اکٹھے ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو ایران کی بات اس حد تک تو بالکل ٹھیک ہے کہ دے نیڈ اے گارنٹی کہ جو بھی ڈیل ہوگی یا جو بھی ان کے درمیان ایک ایگریمنٹ ہوتا ہے, who will be the guarantor, who will ensure کہ اس کی جو ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں اس کو فلفل کیا جائے گا. تو امریکہ کا ابھی رول ہمیں اس بارے میں کچھ زیادہ کلیئرٹی نظر نہیں آتی, بیکاز ہمیں تو یہ نظر آ رہا ہے کہ امریکہ از سائڈنگ ود دی اسرائیلین اسٹیٹ, اور جو نیتن یاہو ہیں وہ کافی کلوز سمجھے جاتے ہیں ٹرمپ سے, کیونکہ جب بھی اس طرح کے ایگریمنٹس ہوتے ہیں ملکوں کو اپنے جو ہے مفادات کا تحفظ چاہیے ہوتا ہے اور اس کی کوئی نہ کوئی گارنٹی چاہیے ہوتی ہے. تو ابھی بھی ہم نے ریسنٹ ان دونوں کی جو ایک ٹسل ہوئی ہے یا ایک وار ہوئی ہے اس میں ہم نے یہی دیکھا ہے کہ امریکنز جو ہیں وہ ایران کے حوالے سے ان کا بہت ڈیوبیس قسم کا بیہیویئر رہا ہے. ایک طرف وہ مذاکرات شروع کرنے کی بات کرتے تھے یا 2 ہفتوں کے گیپ کی بات کر رہے ہیں, اور ساتھ ہی انہوں نے جو ہے امریکن جو ایٹمی تنصیبات ہیں ان پہ ان کا حملہ ہو جاتا ہے. تو ایران جو ہے اس کے لیے بہت کرٹیکل سچویشن ہے, اور ایرانین جو ڈیسیجن میکرز ہیں ان کو بہت ایک کوشیس اپروچ لینے کی ضرورت ہے اس پوری سچویشن کی طرف. اینڈ آئی تھنک دیٹ دے آر ویری they are on the right side if they are asking for guarantees and insurance that whatever is going to be concluded یا جو بھی agreement ہوگا اس پہ عمل بھی کیا جائے گا. اچھا جوہر سلیم صاحب, یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ برکس اجلاس بھی ابھی کچھ روز قبل جو ہے وہ منعقد کیا گیا, اس میں نام لیے بغیر امریکہ اور اسرائیل کے ایران پر حملے کو جو ہے وہ تقریباً نامناسب قرار دیا گیا ہے. یہ خطے پر کس قسم کے اثرات جو ہے وہ مرتب ہو رہے ہیں؟ کوئی ایک پیرلل قسم کی بھی کوئی پاور ہے جو کہ ایک جنم لے رہی ہے دنیا کے اندر؟ دیکھیں برکس میں اس بار آپ نے بالکل نوٹ کیا ہوگا کہ اس میں نہ جو ہے نا شی جن پنگ اس میں نہیں آئے, پھر پیوٹن بھی نہیں, تو اس کی اہمیت تو ان کے دونوں کے نہ آنے سے ویسے ہی کم ہوگی, کیونکہ برکس کے اور اس سے پہلے وہ ہمیں یاد ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا, کیونکہ برکس کی جو بڑی چیز تھی ایک یہ تھی کہ انہوں نے کہا کہ جی ایک ہم آلٹرنیٹ کرنسی لے کے آئیں گے, کیونکہ ڈالر بالکل ڈومینیٹ کرتا ہے دنیا میں, اور جو ہے نا 80% ابھی تک بھی پوری جو فارن ایکسچینج اور دنیا کی ٹریڈ ہے ساری اس میں ہوتی ہے. تو اس کے اوپر ٹرمپ نے بہت ہی سخت بیان دیا تھا کہ اگر جو ملک اس طرح کریں گے تو میں اتنا ٹیرف لگا دوں گا, پتہ نہیں وہ تو بہت ہی زیادہ انہوں نے ایک فگر دیا تھا. تو اس کے بعد سے جب اب یہ لگ رہا ہے کہ برکس جو ہے اس میں تھوڑا سا جس طرح چائنا نے اور رشیا نے اس کو تھوڑا سا اس میں اپنی ریپرزنٹیشن اس بار پہلے سے ذرا ڈاؤن گریڈ کی ہے, تو اس سے تو یہ نہیں لگ رہا کہ وہ برکس جو ہے کوئی ایک آلٹرنیٹ فورم بن رہا ہے. اسی طرح میں کہوں گا کہ کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ جی شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن جو ہے وہ ایک جو ہے نا آلٹرنیٹیو فورم بن رہا ہے. تو اس کی بھی دیکھیں اس کی اہمیت ضرور ہے, اس میں بہت ہی اہم ملک ہیں اور وہ دنیا کی جو اکانومی ہے اس کا ایک بڑا حصہ, اس کی ممبرشپ جو سی ہے ایس سی او کی, وہ اس وقت جو اس کا بڑا حصہ ان ملکوں کی اکانومیز ہیں. لیکن اس کے باوجود میں کہوں گا کہ ابھی بہت دیر لگے گی کسی ایسے مقام پہ پہنچتے ہوئے اس آرگنائزیشن کو بھی کہ جہاں پہ وہ واقعی ایک آلٹرنیٹیو فورم جو ہے وہ دے سکے
جو ہے نا ابھی بھی جس دنیا میں ہم رہ رہے ہیں دیکھیں یہ وہی سسٹم ہے, بریٹن ووڈ سسٹم کی دنیا ہی ہے ابھی تک, جو کہ اس وقت یہ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد جو بنایا گیا, اور اس میں جو سارے پلرز جو یونائٹڈ اسٹیٹس نہیں بنائے ہوئے ہیں اور ان کے ساتھ جو ان کے اتحادی ہیں جس میں یونائٹڈ نیشنز ہے اور اس کے باقی جو اسٹرکچرز ہیں بریٹن ووڈ جس کو ہم کہتے ہیں, ورلڈ بینک ہے, IMF ہے, باقی آرگنائزیشن جس طرح کی بھی ہے یہ جو IGC, ICC اور بہت سی جو ہے, تو ابھی تک تو وہی ہے, اس میں کوئی بہت بڑی چینج نہیں آ رہی. لیکن ایک آہستہ آہستہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں, دیکھیں ایک زمانے میں نان الائن موومنٹ بھی آئی جب بائی پولر ورلڈ تھی اور لوگوں نے سمجھا کہ بہت سے ملکوں نے سمجھا کہ وہ ایک بالکل ایک ہمیں الگ ایک فورم مل گیا اس کے لیے, اور اس میں بہت سارے منصوبے بنے, لیکن وہ بعد میں کوئی پایا تکمیل کو اتنے زیادہ پہنچے نہیں, وہ ایک ڈیبیٹنگ فورم بن کے رہ گیا. اب دیکھنے کی بات یہ کہ برکس جو ہے اصل میں اس میں دیکھیں اس طرح کی چیزوں میں جسے کہتے ہیں نا ان میں ٹیتھ تب آتے ہیں یا جب اس میں سبسٹنس تب آتا ہے جب وہ اکنامکلی وائبل ہوتی ہیں بہت زیادہ. تو اگر SCO یا برکس جو ہے اگر اکنامکلی وہ کوئی ایسی ظاہر ہے کہ ان کی ٹریڈ بہت زیادہ ہو جائے یا ان کی آپس میں یا واقعی کوئی نئی کرنسی لے کے آ جائیں یا لیٹ سے کہ وہ کوئی اس طرح کی آرگنائزیشن لے کے آ جائیں جس سے کہ اچانک بہت زیادہ ملکوں کو جس طرح ورلڈ بینک دیتا ہے ان کو لونز یا IMF ان کو جو ہے کرائسس فائنینشیل کرائسس کے ٹائم پہ مدد فراہم کرتا ہے, اس طرح کی لے کے آئے تو پھر تو بات بنے گی. ادروائز اس وقت تک جو ہے یا پھر لیٹ سے یہ ٹریڈنگ بلاکس میں ہی بدل جائے تو پھر بھی ایک آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ جی بالکل جو ہے, لیکن اس میں میرا خیال ہے کہ اگر اس طرح ہوا بھی تو اس میں کافی وقت لگے گا. یہ فورم امپورٹنٹ ضرور ہے اپنی جگہ پہ, ان کی اپنی اہمیت ہے, لیکن یہ کسی طرح سے بھی جو ایگزسٹنگ انٹرنیشنل آرڈر ہے جو کہ وہی سسٹم ہے جس کو آپ بریٹن ووڈز کہہ سکتے ہیں, خصوصاً اگر اقتصادی حساب سے بات کی جائے تو اس کو ریپلیس کرتے ہوئے نظر نہیں آ رہے اس وقت. ٹھیک ہے, ایک بریک کے لیے مجھے کہا جا رہا ہے, بریک کے بعد کچھ بات ہوگی غزہ اتحال کے حوالے سے, کیونکہ اسرائیل کا مطالبہ یہ ہے کہ مائنس حماس غزہ جنگ بندی کے لیے ایک اہم کردار ادا کر سکتا ہے. ایک بریک کے بعد پروگرام کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے. ویلکم ایک ناظرین, پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. بریک کے دوران انور اقبال صاحب سینئر صحافی ڈان نیوز واشنگٹن DC سے ہمیں جوائن کر چکے ہیں. بہت شکریہ انور اقبال صاحب, آپ کو بھی پروگرام میں وارملی ویلکم کہیں گے. انور اقبال صاحب, کیا صورتحال ہے, کیونکہ اسرائیل کے وزیر اعظم کی 2 ملاقاتیں ہوئی ہیں, دونوں خفیہ رکھی گئیں, دونوں میں میڈیا سے گفتگو نہیں ہوئی. واشنگٹن DC سے خبر کیا آ رہی ہے؟ خبر جس پہ یہاں مطلب یہ سمجھ لیں کہ ڈپلومیٹک ایونٹس ہوں, تھنک ٹینکس ہوں یا میڈیا ہو, ان کا فوکس اسی بات پہ ہے, غزہ پہ, کہ صدر ٹرمپ کی کوشش ہے کہ غزہ میں کوئی سمجھوتا ہو جائے اور جنگ بندی ہو جائے, اور اس میں کم از کم ان کی یہ کوشش ہے کہ وہاں فلسطینیوں کے قیام کی کوئی صورت نکل آئے. لیکن انور اقبال صاحب, یہاں تو صورتحال یہ بھی دکھائی دے رہی ہے کہ ایسا بھی معلوم ہوتا ہے کہ غزہ کے جو مکین ہیں, جو وہاں کے رہائشی ہیں, ان کو بے دخل کرنے کا بھی کوئی منصوبہ زیر غور ہے وائٹ ہاؤس کے اندر. بالکل, یہ بھی بالکل اس پہ بھی گفتگو ہو رہی ہے. بعض رپورٹس کے مطابق ظاہر ہے کہ ان کی خواہش یہی ہوگی جو اسرائیل کی ہے, لیکن یہ کوشش پہلے بھی کی جا چکی ہے. انہیں اندازہ اس بات پہ کوئی بھی نہیں مانے گا. اس بات اگر یہ بات پہ ضد کی گئی تو میرا خیال ہے جو اس کے بعد اگلے اقدامات ہیں نا, کہ یہ ہوں کہ سعودی عرب اور دیگر اسلامی ممالک جو اسرائیل کو تسلیم کر رہے ہیں اور ابراہم اکارڈ جو ہے وہ امپلیمنٹ ہو جائے, نافذ ہو جائے, تو پھر ان میں سے کسی بھی چیز پہ عمل نہیں ہو سکے گا. کہ اگر ان کو وہاں سے بے دخل کیا گیا تو پھر ان ممالک کی حکومتوں کے لیے اسرائیل کو تسلیم کرنا یا ایک ایسی فضا تیار کرنا جس میں اسرائیل کی ایکسیپٹنس اور اسلامی دنیا میں یا عرب دنیا میں وہ ممکن نہیں رہے گا. تو میرا خیال ہے کہ اگر ایسی کی کوشش ہے تو وہ پھر بہت کامیاب نہیں رہے گی. اچھا, عائشہ یونس صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. حماس رہنما کے حوالے سے جو ہے وہ کہا جا رہا ہے, کیونکہ ظاہر سی بات ہے اسرائیل جو ہے وہ یہ مطالبہ کر رہا ہے کہ اگر غزہ میں جنگ بندی چاہیے تو مائنس حماس جو ہے وہ فارمولا یہاں پر امپلیمنٹ ہونا چاہیے, جبکہ حماس کے رہنما یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس چیز کو قبول نہیں کر سکتے. اس پر کیا لگتا ہے کہ آگے آنے والے وقتوں میں جنگ بندی کے کوئی اثرات ہیں, کیونکہ ایسی صورتحال کے اندر تو کوئی فیصلہ کرنا مشکل ہوگا. مائنس حماس والی بات پہ تو میرا خیال ہے واشنگٹن بھی قائم رہے گا. اسرائیل تو کہتا ہی ہے, واشنگٹن بھی کہتا ہے کہ جو کچھ بھی ارینجمنٹ ہو اس میں حماس کا کوئی رول نہیں ہوگا. جو بھی انتظامی ڈھانچہ بنے گا, کوئی بھی شکل ابھر کے آئے گی, البتہ اس پہ ضرور گفتگو ہو رہی ہے کہ اس میں کوئی بین الاقوامی پارٹیسپیشن ہو, اسلامی ملکوں کی فوجیں ہوں
یا دیگر ملکوں کی فوجیں ہوں جو دونوں کو یعنی یہودیوں اور فلسطینیوں کو ایک دوسرے سے الگ رکھ سکیں، لیکن نہ واشنگٹن نہ اسرائیل کسی قیمت پہ بھی وہ حماس کی پارٹیسپیشن کو قبول نہیں کریں گے۔ ٹھیک ہے، عائشہ صاحبہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہے۔ عائشہ صاحبہ آپ کو بھی کامنٹ چاہوں گا اس پر میں۔ جی، کیونکہ یہ سچویشن جو ہے ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ آپ پولیٹیکل اتھارٹی جو ہے کسی بھی فارم میں، وہ کسی بھی علاقے میں کس طرح سے امپلیمنٹ کر سکتے ہیں یا اس کو کس طرح سے آپ انشور کر سکتے ہیں۔ تو کیا یہ صرف طاقت کے تھرو ہو سکتی ہے؟ ایک سوال یہ ہے جو ابھی تک ہم نے دیکھا کہ اسرائیل نے غزہ کے علاقے میں اور دیکھا جائے تو پورے مڈل ایسٹ کے اندر ایک طاقت کے تھرو اپنی جو ہے پاور کو اسٹیبلش کرنے کی کوشش کی ہے۔ ایک اور چیز جو ہے جو بہت امپورٹنٹ ہے طاقت کے ساتھ ساتھ، وہ ہے کانسنٹ۔ تو کیا یہ ہمیں اس جانب دیکھنے پہ مجبور کرتی ہے کہ کیا جو غزہ کے لوگ ہیں یا مکین ہیں، جو وہاں کی عام پاپولیشن ہے، کیا وہ کس قسم کے سولوشن ان کے لیے ایکسیپٹیبل ہوں گے؟ آر دے ولنگ ٹو، کیا وہ اپنی جگہ کو چھوڑنے کے لیے تیار ہیں، اپنے گھروں کو چھوڑنے کے لیے تیار ہیں؟ کیا وہ کہیں پہ مہاجرین کی طرح زندگی گزارنے کے لیے تیار ہیں؟ تو میرا خیال ہے کہ اس پوری سچویشن کے اندر جب ہم غزہ کے فیوچر کے بارے میں بات کرتے ہیں تو ہم اسرائیل کی بات کر رہے ہیں، ہم امریکہ کی بات کر رہے ہیں، تو ہمیں غزہ کے لوگوں کی بات بھی کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اگر جو غزہ کے لوگوں کی آواز اس پورے سولوشن میں شامل نہیں ہوتی تو ہمیں پھر مزید جو ایک ریزسٹنس ہے اس کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ اگر وہ حماس کی شکل میں نہیں ہوگی تو شاید وہ کسی اور نام سے ہو۔ تو ریزسٹنس جو ہے، اگر لوگوں کی کانسنٹ اس پورے پروسیجر کے اندر شامل نہیں ہے، اس فیوچر سینیریو کے اندر شامل نہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں دا ریزسٹنس از گوئنگ ٹو اسٹے، وچ مینس کہ جو ایک والیٹائل ریجن ہے ابھی بھی یہ سارا، اٹ ول اسٹے والیٹائل۔ تو اگر حماس کو مائنس کیا جائے، آپ کے سوال کی طرف اگر میں اسپیسیفکلی آؤں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس اور کیا آلٹرنیٹ سولوشنس ہیں۔ اگر حماس نہیں ہوگی تو وٹ ول بی دا ایڈمنسٹریٹو اسٹرکچر، جیسے کہ بات کی گئی پہلے بھی کہ میرے ساتھی تجزیہ کار نے، کہ یہ جو باقی عرب ملک ہیں، سعودی عرب پلس کمپنی، وہ ایک ارینجمنٹ کے تھرو اس علاقے کو کنٹرول کریں، لیکن پھر ان کی اپنی ریکوائرمنٹس ہیں جہاں پہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ ایٹ لیسٹ دیر شوڈ بی اے لپ سروس آن دا پارٹ آف اسرائیل اور امریکہ ٹورڈس ٹو اسٹیٹ سولوشن۔ تو اگر اس طرح کی کوئی بات کی جائے تو دین ہو سکتا ہے کہ وہ حکومتیں اس ایک اجتماعی انتظام و انصرام کی طرف غزہ کے جا سکیں، کیونکہ اگر ایسا کچھ نہیں ہوگا تو وہاں پہ بھی جو گورنمنٹس ہیں دے کین ناٹ گو اگینسٹ دی پاپولر ول، اور پورے مڈل ایسٹ کے اندر جو پاپولر ول ہے وہ اس ٹائم غزہ کے لوگوں کے ساتھ ہے۔ اور اگر دیکھا جائے تو کچھ حد تک حماس جو ہے وہ ہمیں ان کی ایک اسپوکس پرسن کے طور پہ نظر آتی ہے۔ تو ہمیں، میرا خیال ہے کہ اس پوری سچویشن کے اندر جو وہاں کے لوگ ہیں اور جو پاپولر سینٹیمنٹس ہیں ان کو اگنور نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ کوئی بھی سلوشن اگر اس کنسیڈریشن کے بغیر لیا جائے گا تو یہ اٹ ول ناٹ اینڈ ٹو وارس، اٹ ول ایکچولی کریٹ مور وارس۔ ٹھیک ہے جوہر سلیم صاحب، یہاں صورتحال یہ بھی دکھائی دے رہی ہے کہ ایک تاثر ہے کہ چاہے مذاکرات قطر میں ہو رہے ہوں، چاہے مذاکرات جو ہے وہ عمان میں ہو رہے ہوں، یا کہیں پر بھی جو ہے وہ مذاکرات کا ایک سلسلہ جاری ہو، جب امریکہ چاہے گا یا اسرائیل چاہے گا، جس ممالک پہ جارحت کرنا چاہے گا وہاں پر جارحت کر دی جائے گی، وہاں پر ایئر اسٹرائکس بھی کی جائیں گی، میزائل بھی داغے جائیں گے اور اپنے اہداف کو حاصل بھی کیا جائے گا بقول ان لوگوں کے۔ اس تاثر کے خاتمے کے لیے آپ کو لگتا ہے کہ عالمی برادری کہیں نہ کہیں جو ہے وہ اسٹینڈ کر رہی ہے؟ کیونکہ اس تمام تر معاملے کے اوپر اگر دیکھا جائے تو ڈونلڈ ٹرمپ سے پہلے جو بائیڈن موجود تھے وہ بھی دو ریاستی حل کا جو ہے وہ حامی تھے اور اس کے طرف آنا چاہتے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی کوئی پیش رفت اس پر دکھائی نہیں دی۔ جی، اس طرف پیش رفت تو ابھی بھی مشکل ہی ہے۔ دیکھیں، جو پچھلے دور حکومت تھا ٹرمپ کا، اس میں جو ابراہم اکارڈز انہوں نے سائن کیے، جو ہے اس میں اسرائیل کے تعلقات نارملائز کیے گئے کئی ملکوں کے ساتھ، اس میں اور اہم ملک شامل ہیں جس طرح یو اے بھی شامل ہے اس میں، اور اس میں ظاہر ہے کہ اس وقت کو جو پیلسٹینین اسٹیٹ ہوڈ جو ہے، ٹو اسٹیٹ سولوشن، اس کی طرف تو کوئی بھی پروگریس نہیں ہوئی تھی بالکل، بلکہ اس کے وہ لنکڈ بھی نہیں تھے آپس میں۔ تو ہاں، البتہ بائیڈن نے کوشش کی تھی جسے اس نے گرینڈ ریکنسیلیشن کا نام دیا تھا اس پہ، کہ جی کہ اگر سعودی عرب نارملائز کرتا ہے تو اس کے بدلے میں پھر وہ
ایٹ لیسٹ ایک پیتھ ٹو اسٹیٹ ہوڈ دیں گے یا ٹو اسٹیٹ سولوشن ایک پیتھ دیں گے اس کی طرف ایک راستہ, لیکن اس پہ بھی بات زیادہ نہیں ہو سکے ابھی تو جو سچویشن ہے اس میں تو اس کی طرف کوئی اتنی زیادہ پیش رفت کا جو ہے منظرنامہ نہیں ہے. لیکن اس وقت جو ایشوز ہیں جس کی وجہ سے یہ پیچیدگی ہے جو یہ ابھی سیز فائر نہیں ہو رہا, اس میں 5-6 ایریاز ہیں جس وقت, اور یہ میں پہلے بھی بہت سارے اپنے کامنٹس میں کہہ چکا ہوں کافی مہینوں سے, بلکہ اب تو سال سے بھی زیادہ ہوا ہے کہ جب بھی یہ معاہدہ ہوگا یا سیز فائر ہوگا ٹیمپرری یا زیادہ دیر کے لیے, تو یہ انہی مذاکرات کے نتیجے میں ہوگا جو امریکہ کروا رہا ہے حماس کے اور اسرائیل کے بیچ میں, اور باقی جو بھی دنیا کا پریشر ہے وہ اتنا زیادہ کاؤنٹ نہیں کرے گا. ابھی بھی وہی سلسلہ ہے, اب اس میں وہ کافی قریب آ چکے ہیں, لیکن جو متنازع امور ہیں ابھی وہ کیا ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جی کتنے ہاسٹیجز وہ شروع میں رہا کریں گے اور کتنی جو باڈیز ہیں ہاسٹیجز کی, کیونکہ ان میں سے کافی سارے جو ہیں وہ زندہ نہیں ہیں تو ان کی. پھر دوسرا یہ ہے کہ اچھا جی اس کے بعد جو مذاکرات ہوں گے, کیونکہ شروع کا فیس ہوگا 60 دن کا, یہ 60 کہہ رہے ہیں, حماس کہہ رہا ہے کہ نہیں شروع سے پرماننٹ کریں, اور پھر مذاکرات کب ہوں گے اس کے بعد نیکسٹ فیز کے لیے. پھر ایشو یہ ہے کہ جو ایڈ ہوگی ہیومینیٹیرین ایڈ وہ ڈیوائڈ کون کرے گا, کیا وہ حماس کے تھرو ہوگی یا وہ ظاہر حماس وہ چاہتا ہے, اسرائیل چاہتا ہے کہ نہیں وہ دوسرے طریقوں سے ہو. پھر اس کے بعد ایشو یہ آ جاتا ہے کہ یہ جو کوریڈورز ہیں, جس طرح فیلاڈیلفی کوریڈور ہے یا دوسرا, اسرائیل چاہتا ہے کہ وہ ان کے کنٹرول میں رہے. پھر یہ آ جاتا ہے کہ اسرائیل یہ چاہتا ہے کہ وہ جو ہے نا اپنی جو افواج ہیں, جو اپنی پریزنس ہے, ملٹری پریزنس, وہ ان علاقوں میں بھی رکھے جو سارے ظاہر جو غزہ کی پٹی ہے اس پہ بہت سے اہم مقامات پہ. پھر یہ آ جاتا ہے کہ ڈے آفٹر کیا ہوگا, وہ جو بات ہوئی ہے کہ انتظام کون سنبھالے گا, حماس کا کیا رول ہوگا. پھر اسرائیل تو یہ بھی چاہتا ہے کہ حماس نظام کرے. تو ابھی بھی یہ پیچیدہ ایشوز ہیں سارے جس پہ بات چیت اس وقت قطر میں ایز وی اسپیک جاری ہے. اور جو بھی اس وقت فی الحال جو ٹیمپرری سیز فائر ہوگا وہ ان ایشوز کی جو ہے نا اگر یہ ریزالو ہوتے ہیں تو اس کے بعد ہوگا, یا اسی کے اس میں اس سے اتنا زیادہ فرق نہیں پڑے گا کہ باقی لوگ جو ہیں یا باقی ممالک اس سے باہر کیا چاہتے ہیں. اس میں فلسطینین اسٹیٹ ہوڈ کی بھی بات نہیں ہوگی اس وقت جو سی ہے. ہاں ایک وقت جب یہ اور پھر میں یہ بھی دیکھ رہا ہوں کہ اگر یہ سیز فائر ہو بھی جاتی ہے تو پھر بھی یہ ٹیمپرری ہوگی اگین, کیونکہ دیر پا اتنی زیادہ نہیں ہوگی. اس لیے کہ یہ میں کافی پہلے بھی کامنٹ کر چکا ہوں کہ مجھے یہ نظر نہیں آ رہا تھا کہ یہ جو ہوا سارا کچھ اس کے بعد اسرائیل جو ہے اور حماس وہ کوئی پیسفلی کو ایگزسٹ کر سکے آپس میں. ایک تو یہ چیز ہے. دوسری پھر آپ نے عائشہ نے یہ بات کی کہ جی پاپولر ول, اب دیکھیں جہاں تک پاپولر ول کا تعلق ہے تو پاپولر ول تو حماس کے ساتھ بھی نہیں ہے. جب انہوں نے 2000 میرے خیال غالباً 7 میں اقتدار جب سنبھالا تھا تو اس وقت بھی وہ کوئی جو ہے نا اس میں الیکشن وغیرہ کچھ ہوا تھا, لیکن بعد میں بیسیکلی تو اقتدار انہوں نے سنبھالا تھا, انہوں نے اوور پاور ہی کی تھے, ایک قسم کا ٹیک اوور کیا تھا. اس کے بعد سے ادھر الیکشنز بھی نہیں ہوئے. تو پاپولر ول کا تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. ابھی وہ کہتے ہیں وہ جو کوئی اس طرح کے جو پولز آئے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ 80-90% پاپولیشن جو ہے وہ ظاہر ہے اسرائیل کے حق میں تو ہے ہی نہیں, لیکن وہ حماس کے حق میں بھی نہیں ہے. تو پاپولر ول پھر کس طرح سے آپ دیکھیں گے. اس وقت تو خیر اس کی بات بھی مشکل ہے. تو ابھی جس طرف چیزیں جا رہی ہیں, اور پھر دیکھیں اسرائیلی جو ہے نا اس میں 2 چیزیں اور ہیں وہ بھی اہم ہیں. وہ یہ ہے کہ ایک تو یہ اس وقت جو ہے سارا وہ کہتے ہیں آل پالیٹکس از لوکل. تو اس میں جو اسرائیل کر رہا ہے وہ اس میں کافی کچھ جو ہے وہ اسرائیل کی اسٹیٹ پالیسی بھی ہوگی, لیکن اس میں کافی ساری وہ ہے جو کہ نیتن یاہو کی پرسنل سروائیول ہے, پولیٹیکل سروائیول. کیونکہ وہ اگر جو ہے بیسیکلی یہ نہیں جاری رکھتا یہ کانفلکٹ تو اس کو تو نیتن یاہو پہ تو بہت سخت قسم کے مقدمات ہیں. نیتن یاہو جو ہے اس کی گورنمنٹ بھی لٹرلی مائنورٹی گورنمنٹ ہے اس وقت. وہ اگر الیکشنز ہوتے ہیں تو وہ بھی اس کے ہارنے کے ہی چانسز ہیں زیادہ. تو وہ نہیں چاہتا کہ کسی طرح بھی یہ کانفلکٹ ختم ہو. دوسری طرف حماس جو ہے ان میں بھی فلیکسیبلٹی بہت سی چیزوں کے لیے کوئی ایسی چیزیں ہیں جس پہ شاید وہاں کی پاپولر ول اس وقت ہو کہ ہاں آپ فلیکسیبل ہوں اور اس وقت ختم تو کریں. کیونکہ دیکھیں ان کے لیے تو اس وقت جو وہاں پہ منظرنامہ ہے لائف جو ہے وہاں پہ مطلب اس میں جو بیسک امینٹیز آف لائف ایگزسٹ نہیں کر رہی. فیمن کنڈیشنز ہیں, 60,000 سے زیادہ 60,000 سے زیادہ لوگ جو ہیں وہاں پہ معصوم زیادہ, ان میں 2/3 جو ہیں وہ خواتین اور بچے ہیں. وہ جو ہیں بیسیکلی اس وقت سارے اس دنیا میں نہیں ہیں. اور اور باقی بھی جو رہ گئے ہیں ان کی حالت بھی دنیا جانتی کہ کیا ہے. لیکن اس کے باوجود بھی دیکھیں دونوں سائڈ جو سی ہیں وہ اپنی اس پہ قائم ہے, کیونکہ وہ بھی پولیٹیکلی سروائیو کرنا چاہتے ہیں حماس بھی. تو وہ بھی اس کی وجہ سے کچھ ایسے مطالبات ہیں ان کے جو کہ دوسری سائڈ بھی نہیں مان رہی. تو انفارچونیٹلی بات یہ ہے کہ ساری پالیٹکس میں سفر تو عام لوگ وہاں کے کر رہے ہیں جن کا کوئی سٹیک نہیں ہے اس وقت جو پالیٹکس چل رہی ہے اس میں.
اور ان کی پاپولر ول بھی ڈٹرمنڈ ہی نہیں ہے. جس طرح میں نے کہا کہ وہ تو پچھلے کتنے سالوں سے کسی وقت ڈٹرمن ہوئی نہیں ہے کہ وہ جو ہے کیا چاہتے ہیں, کس کی طرف ہیں ایگزیکٹلی جو ہے. تو یہ سارا جو ہے نا اس وقت انفارچونیٹلی جو اس وقت وہاں پہ سچویشن ہے اس میں وہ چیز دیکھنا فوری طور پہ, حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے ان این آئیڈیل ورلڈ کہ بات سیلف ڈٹرمنیشن جو ان سی ہے, ان کی ان لوگوں کا جو ہے نا ان کا جو حق ہے خود ارادیت کا, اور جو اتنے عرصے سے ان کو پوری دنیا نے وعدہ کیا ہوا ہے, اور ایون آسلو اکارڈز کے فریم ورک میں بھی شامل تھا, اور اس سے پہلے بھی اس سے کبھی جو ہے انکار تو کسی نے نہیں کیا, امریکہ نے بھی نہیں کیا, مغرب نے بھی نہیں کیا, باقی ملکوں نے بھی نہیں کیا, لیکن ان کو مل نہیں رہا. تو مجھے نہیں لگتا کہ اس سچویشن میں اس طرف کوئی راستہ نکلے گا اس وقت. تو سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ کسی طرح سے جو اس وقت ایک ٹریجڈی وہاں پہ جو انفولڈ ہو رہی ہے, ایک وہاں پہ جو اس وقت لوگ جو لٹرلی ایسی سچویشن میں ہیں کہ آلموسٹ وہ جو کنڈیشنز ہیں وہ بالکل اس طرف جا رہی ہیں جہاں پہ ایک پوری پاپولیشن وائپ آؤٹ ہو رہی ہے, اس کو کسی طرح سے روکا جائے. اور وہ جب بھی روکا جائے گا وہ اسی مذاکرات کے ذریعے ہوگا, اور وہ انفارچونیٹلی ٹیمپرری ہوگا. ٹھیک ہے, ایک بریک کے لیے مجھے کہا جا رہا ہے, بریک کے بعد کچھ ہوگی کہ ان تمام تر صورتحال کے اثرات جو ہیں وہ جنوبی ایشیا پر کس حد تک جو ہے وہ پڑ سکتے ہیں, اور آگے آنے والے وقتوں میں کیا معاملات جو ہے وہ دکھائی دیں گے. اگر نیتن یاہو کے حوالے سے بات کی جائے تو بالکل جوہر سلیم صاحب نے وہی پوائنٹ اٹھایا ہے جو مستقل ان معاملات کے اوپر جو ہے وہ اٹھایا جا رہا ہے کہ جب تک جنگ ہے تب تک نیتن یاہو اقتدار میں موجود ہیں, جیسے ہی جنگ ختم ہوگی نیتن یاہو کا اقتدار ختم ہو جائے گا. ایک بریک کے بعد پروگرام کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے. ویلکم بیک ناظرین, پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. انور اقبال صاحب واشنگٹن ڈی سی سے ہمارے ساتھ موجود ہیں. انور اقبال صاحب, آپ بھی اس پہ جو ہے وہ میں چاہوں گا کہ آپ اس پہ کامنٹ کریں. دوسری چیز یہ بھی بتائیے گا سر کہ ظاہر سی بات ہے اب نیو یارک کے جو ہے وہ میئر کے حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ نیو یارک کا میئر جو ہے وہ اگر فلاں بندہ بن جائے گا تو میں گرانٹ بند کر دوں گا. اس کے علاوہ یونیورسٹیز کے معاملات بھی یہی دکھائی دیے کہ جی اگر وہاں پر کوئی ایسی بات ہوگی جو کہ اسرائیل کے مخالفت میں ہوگی یا پھر وہ آزادی اظہار رائے کے معاملات کو جو ہے وہ اجاگر کرتی ہوگی تو ان کی گرانٹس جو ہیں وہ بند کر دی جائیں گی. اس صورتحال کے اندر امریکہ میں اس وقت کیا حالات ہیں, کیا معاملات ہیں, اور کیا فضا ایک قائم ہو چکی ہے؟ پہلی بات تو تھوڑا سا جو آپ کر رہے تھے اس کی اسرائیل اور غزہ کی, دیکھیں ہمارے ہاں بالکل یہ ہر دفعہ یہ بات کی جاتی ہے کہ فلسطینیوں کے پارٹیسپیشن کے بغیر امن نہیں ہوگا, حماس ان کی نمائندہ جماعت ہے اور اگر حماس نہیں ہوگی تو امن نہیں ہوگا. لیکن اس سوال کا جو دوسرا پہلو ہے اس پہ کوئی گفتگو بہت کم ہوتی ہے. کیا اسرائیل اور امریکہ کے پارٹیسپیشن کے بغیر امن ہو جائے گا؟ کیا امریکہ اور اسرائیل کی منظوری کے بغیر وہاں فلسطینی ریاست قائم ہو جائے گی؟ اگر ہو سکتی تو ہو چکی ہوتی, ظاہر نہیں ہوگی. جتنی فلسطینیوں کی پارٹیسپیشن ضروری ہے اتنی ہی امریکہ اور اسرائیل کی بھی کسی بھی حل میں پارٹیسپیشن ضروری ہے. ایک بات یہ ذہن میں رکھیں. دوسری طرف ہم جب اس فلسطینی ریاست کی بات کرتے ہیں تو ہمارے ٹون سے, اگرچہ ہمیں سب کو علم ہے اس بات کا کہ ابھی ریاست نہیں ہے, اب بات کی جا رہی ہے کہ متوازی ریاست بنانے کی, وہ ریاست اسرائیل کے اندر ہوگی, اس ریاست کے پاس فوج نہیں ہوگی, وہ ریاست جو مالی امور میں ٹوٹلی ڈیپینڈ کرے گی اسرائیل پہ. لیکن ہمارے یہاں اس طرح پریٹینڈ کیا جاتا ہے کہ وہاں جیسے ایک پاکستان جیسی یا بھارت جیسی ریاست بننے لگی. نہیں, ایک ریاست نہیں بننے لگی ہے. متوازی ریاست کا مطلب ہے کہ مثلا غزہ جو ہے کوئی ملک نہیں ہے, کوئی شہر بھی نہیں ہے, کراچی کے ایک محلہ جتنا ہے. تو وہاں بات کی جاتی ہے کہ ان کو کچھ اختیارات دیے جائیں گے اور ان کی ایک الگ حیثیت کو مانا جائے گا, اس سے زیادہ ریاست بنانے کی بات نہیں ہو رہی ہے. اور ابھی جو بات کی جوہر صاحب نے بڑی اہم بات کی, اس وقت تو اس کی بھی گفتگو نہیں ہو رہی. اس وقت جو گفتگو ہو رہی ہے کہ کسی طرح لڑائی رک جائے گی, اس کے بعد پہلے کچھ دنوں کے لیے ہوگی, پھر دیرپا ہوگی, اس کے بعد کچھ وقت گزر جائے گا تو پھر دیگر تجاویز پہ غور کیا جائے گا, اس میں دیکھا جائے گا. ظاہر ہے امریکہ اور اسرائیل دونوں یہ دیکھیں گے کہ اس میں اسرائیل کا کتنا فائدہ ہے, کتنا نقصان ہے. فلسطینی اور عرب یہ دیکھیں گے کہ فلسطینیوں کا کتنا نقصان ہے, کتنا فائدہ ہے. اچھا, پھر اس میں ایک فیکٹر اور ہوگا کہ جو عرب ممالک جو ان کے بہاف پہ اگر نیگوشیٹ کریں گے وہ کس حد تک فلسطینیوں کی پوزیشن کو, فلسطینیوں کے موقف کو اکوموڈیٹ کرنا چاہیں گے یا نہیں چاہیں گے. بہت سارے مسائل ہیں, اتنا آسان نہیں ہے جس طرح ہم پاکستان میں اصل میں ہوتا ہے کہ ہم ہر چیز کو جذباتی طور پہ دیکھتے ہیں. اور اکثر میں نے دیکھا ہے کہ لوگ تجزیہ کرتے ہوئے مثلا امریکہ کا ذکر آتا ہے تو امریکہ کو ایسے اگنور کرتے ہیں جیسے ڈرک کالونی کی یا ملیر کی بات کر رہے ہیں. امریکہ ملیر بھی نہیں ہے, ڈرک کالونی بھی نہیں ہے, بہت بڑی طاقت ہے, بہت بڑا ملک ہے اور اس کی بات ایک وزن رکھتی ہے. تو آپ کو سارے فیکٹرز کو
نظر میں رکھتے ہوئے کوئی گفتگو کرنی چاہیے، جیسا کہ جوہر صاحب نے بالکل کیا. ایک تو یہ بات ہے. دوسری بات، آپ نیو یارک کی آپ بات کر رہے تھے، تو نیو یارک میں بھی ایک بات میں کہوں کہ ہمارے یہاں بھی خود، میں پاکستان کی کیا شکایت کروں، امریکہ میں رہنے والے مسلمانوں نے اس کو اسلام اور کفر کا مسئلہ بنا دیا ہے. ٹھیک ہے بھائی، یہ اسلام اور کفر کی جنگ نہیں ہے. اور جو ہمارے ہاں ٹریڈیشنل معنوں میں مسلمان سمجھا جاتا ہے کہ اللہ پہ ایمان رکھنے والے، میں کسی کی اس پہ شک نہیں کر رہا، جو ان کی اپنی ڈکلیئرڈ پوزیشن ہے وہ بتا رہا ہوں. وہ کبھی انہوں نے اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہا اس طریقے سے. وہ ہمارے ہاں ان کو اس طرح پیش کیا جا رہا ہے. وہ جتنے فخر سے اپنے مسلمان باپ کا ذکر کرتے ہیں، اتنے بلکہ اس سے زیادہ فخر سے اپنی ہندو ماں کا ذکر کرتے ہیں، کیونکہ ہندو ماں جو ہے ان کا بہت بڑا نام ہے، اکیڈمی ایوارڈ ونر ہیں، بہت ساری فلمیں بنائی، آپ نے بھی دیکھی ہوں گی. تو ان کا بھی ذکر کرتے ہیں جہاں وہ، اور وہ اپنے آپ کو بہت فخر سے وہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے تو وہ امریکی ہیں کیونکہ وہ امریکی سٹیزن ہیں، اس کے بعد وہ ساؤتھ افریقن ہے، اس کے بعد یہ تو مائنڈ انڈین سیٹ ہے ہے. وہ انور اقبال کبھی نہیں صاحب، کہتے یو اس کے ایس بعد مسلم شوڈ مسلمان. بی امریکن فرسٹ. یہ تو ایک مشہور نہیں آرٹیکل بھی ہے امریکن منصور صرف اعجاز فرسٹ صاحب کی کا. بات نہیں ہو رہی بھائی جان. جی امریکن صرف کی وہ یہ بھی نہیں کہتے مسلمان ہیں، 3 آئیڈینٹی بناتے ہیں، امریکن، ساؤتھ افریکن اور انڈین. اس سے آگے کی بات نہیں کرتے. وہ اپنے آپ کو سوشلسٹ کہتے ہیں اور نان بلیور کہتے ہیں. تو یہ اسلام اور کفر کی جنگ نہیں ہے، ایک لیفٹ لیننگ پولیٹیشین ہے، ان کی ایک سوچ ہے. اس سوچ کو، اچھا اور مزے کی بات ہے کہ ان کی جو مخالفت بھی وہ کر رہے ہیں، اگر ٹرمپ کر رہے ہیں، دوسرے لوگ بھی کر رہے ہیں، ریپبلکن جو کر رہے ہیں، ان کے مسلمان ہونے کی بنیاد پہ کم ہے. بالکل ہے، مسلمان ہونے کی بنیاد پہ بھی ان کی ہو رہی ہے، لیکن کم ہے. زیادہ مخالفت ان کے سوشلسٹ ہونے پر ہے. وہ کہا جا رہا ہے کہ ان کی جو پالیسی ہے ایسی ہے کہ وہ وہاں سوشلزم لانا چاہتے ہیں، جو کہ امریکن کیپٹلزم کا گڑھ ہے. تو ہمیں اس کی اجازت نہیں دے سکتے. ہم کو یہ اجازت نہیں دے سکتے کہ وہ فری ایجوکیشن لے کے آئیں. ہم اجازت نہیں دے سکتے کہ وہ فری گروسری سٹورز کھولیں. ہم اجازت نہیں دے سکتے کہ وہ فری بس سروسز چلائیں، کیونکہ ہمارا ایک سسٹم جو ہے وہ نفع اور نقصان پہ چلتا ہے. ہمارا کیپٹلزم ہے اور نیو یارک کیپٹلزم کا گڑھ ہے. تو جو مخالفت بھی ان کی ہے وہ ان بنیادوں پہ ہو رہی ہے. تو میری سارے پاکستانیوں سے گزارش ہوگی کہ پلیز اس کو اسلام اور کفر کی، جس طرح انڈیا پاکستان کے کرکٹ میچ کو بنا لیتے ہیں، اس کو بھی اسلام اور کفر کی لڑائی نہ بنائیں. اچھا جوہر سلیم صاحب، سوال یہاں پر یہ بھی پیدا ہوتا ہے کیونکہ بات ہے ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ درجنوں بار اس بات کا ذکر کر چکے ہیں کہ میں نے پاکستان اور انڈیا کے درمیان جو ہے وہ جنگ بندی کرائی ہے. دونوں کو بولا کہ اگر آپ جنگ نہیں روکیں گے تو میں آپ سے تجارت روک دوں گا. اور اب جو معاملات دکھائی دے رہے ہیں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے پاکستان نے بھارت سے جنگ کی ہے اور ایران میں پاکستان جو ہے وہ جنگ دیکھ چکا ہے. سفارتی اخلاقی حمایت بھی جو ہے وہ پاکستان نے کی ہے ان کی. لیکن ڈونلڈ ٹرمپ کو جو ہے وہ نوبیل انعام کے لیے بھی نامزد کیا ہے پاکستان کی جانب سے. اس صورتحال کے اندر جنوبی ایشیا پر کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں آنے والے وقتوں میں؟ دیکھیں جنوبی ایشیا پہ تو اگر ٹرمپ کی پالیسیز دیکھی جائیں، یہ نوبیل پرائز میرے نزدیک اس کی نامینیشن تو اتنا بڑا ایشو نہیں ہے. جو اصل ایشو ہے وہ یہ ہے کہ ایک جو انڈو پیسیفک اسٹریٹجی سو کال جس کو وہ کہتے ہیں، جو کہ ہم سمجھتے ہیں مس نامر ہے بیکاز انڈو پیسیفک ٹرم ہی غلط ہے، ایشیا پیسیفک ہونا چاہیے. وہ اسٹریٹجی کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ چائنا کو وہ کنٹین کرنا چاہتے ہیں. چائنا ایک ایسی رائزنگ پاور ہے اور امریکہ ظاہر ہے کہ ایک جو ہے اسٹیٹس کوسٹ پاور ہے، تو وہ چیلنج فیل کرتے ہیں اسے، تو وہ اس کو کنٹین کرنا چاہتے ہیں. جس طرح ایک زمانے میں امریکہ کی جو اوریجنل کنٹینمنٹ تھی، جس میں سوویت یونین کو کنٹین کرنے کی پالیسی تھی، تو اس میں وہ سمجھتے ہیں کہ اس پالیسی میں انڈیا کا ایک بہت اہم کردار ہے. اس کے لیے جو آرگنائزیشنز بنی، جس طرح کواد ہے یا I2U2 ہے، یہ سب کی آرگنائزیشنز بہت سی، تو اسی وجہ سے انڈیا کے ساتھ یہ جو پالیسی چینج ایک بڑا آیا وہ اوباما کے ٹائم سے زیادہ شروع ہوا اور اس کے بعد اس نے کنٹینیو کیا، اور وہ ٹرمپ کی پہلی ٹرم میں بھی بہت نظر آیا، پھر بائیڈن کی ٹرم میں اور زیادہ ایکسینچویٹ ہوا وہ. تو ابھی جو ہے جب اور دیکھیں مودی جو ہے وہ ان 4-5 لیڈرز میں تھے شروع میں ہی جن کو بلایا گیا واشنگٹن، اور اس ملاقات میں بہت سی چیزوں پہ اتفاق ہوا، بہت جو سوفسٹیکیٹڈ ٹیکنالوجیز دینے پہ بھی، اکنامک کوآپریشن اور بڑھانے پہ بہت، اور دفاعی تعاون بہت زیادہ بڑھانے پہ بھی. پھر اس سب کے باوجود ہم نے پھر دیکھا کہ جب یہ مسئلہ کھڑا ہوا اور اس میں جو امریکہ نے انٹروین کیا، اور وہ ایک بڑی کنسٹرکٹیو انٹرونشن تھی، بیکاز واقعی ایک دیکھیں ایک لیڈر آف ایسکلیشن تھا. پاکستان اور انڈیا دونوں نیوکلیر پاورز ہیں اور کبھی ہوا نہیں ہے کہ نیوکلیر پاورز کے درمیان ڈائریکٹ اس طرح کی جنگ ہوئی ہو، اور اس میں خطرہ یہ تھا کہ اگر وہ لیڈر آف ایسکلیشن بڑھتی گئی تو دیکھیں وہ نیوکلیر ایکسچینج کی طرف خدا نخواستہ جا سکتی تھی. تو اس میں ٹرمپ نے ایک بہت ہی پازیٹیو رول ادا کیا، لیکن اس سے وہ پازیٹیو رول پاکستان نے اس کو تسلیم کیا، اس کو جو ہے نا اس کے شکریہ بھی ادا کیا. لیکن آن دا ادر ہینڈ دیکھیں کہ انڈیا نے کیا کیا، انڈیا نے اس کو مانا ہی نہیں بلکہ ڈینائی کرنا شروع کر دیا. اچھا اب ٹرمپ ایسی شخصیت ہیں کہ جو اس کو بالکل پسند نہیں کرتے.
बिकॉज वो जो चीज़ इन एनी केस वो उनकी पहली डिप्लोमेटिक विक्ट्री थी बड़ी, बिकॉज जब उन्होंने कहा था कि वो अब जो है ये गजा वाला मसला हल करवाएंगे तो टेम्प्रेरी तो किया सीज फायर, और वो भी एक दिन उनके आने से पहले हुआ था असल में, और लेकिन उसके बाद उन्होंने कहा था यूक्रेन का मसला 48 आवर्स में करेंगे, वो भी नहीं हुआ। तो ये असल में ये वाली जो चीज़ थी ये उनकी पहली बड़ी एक डिप्लोमेटिक विक्ट्री थी, जिसकी और उनको जो है इस चीज़ का बहुत जो है ना उनको एहसास है कि वो उनकी जो रेपुटेशन है एज अ डील मेकर, एज अ पीस मेकर, और जो पूरा जो है अमेरिका में जो उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है जिसमें मैगा भी शामिल है और दूसरे भी जो ये समझते हैं कि अमेरिका को जंगों में शामिल नहीं होना चाहिए, बल्कि इस तरह की जहाँ हो सके जंगें रुकवाएं, उसमें डील्स करें और अमेरिका का फ़ायदा उसमें देखें, जिस तरह वो ट्रेड में कर रहे हैं। तो वो सारा उन्होंने किया, लेकिन हिंदुस्तान उसको तस्लीम नहीं करता, बार बार डिनाई किया। उससे एक थोड़ा सा इरिटेंट पैदा हो गया उनके ताल्लुकात में, इंडिया और जो है अमेरिका के ताल्लुकात में। साथ ही साथ दूसरी चीज़ ये हुई कि जिस तरह से पाकिस्तान ने एक बड़ा एडिक्वेट और बिफिटिंग रिप्लाई दिया, और इंडिया का वो जो एक था ना गरूर जो है, और एक जो एक मिथ बनी हुई थी कि इंडिया पता नहीं कितना ताकतवर हो गया है और चाइना को कंटेन करने में इसलिए बहुत ज़्यादा मदद दे सकता है, वो भी किसी हद तक मिथ जो सी है वो ब्रेक हो गई जब पाकिस्तान ने ऐसा उनको क्विड प्रो को प्लस जवाब दिया, और वो इंडिया को बल्कि उसमें ज़्यादा अजीमत उठानी पड़ी उस सारी सिचुएशन में। तो उससे फिर वो चीज़ भी जो एक जो है उसकी अहमियत भी कम होगी कि अगर ये पाकिस्तान से ही नहीं कर सकते एक मिलिट्री कन्फ्रंटेशन में मैच उस तरह से, तो फिर चाइना से क्या करेंगे। तो बिल्कुल उसके इसलिए साउथ एशिया पे ये जो ट्रम्प की थिंकिंग है, जो ट्रम्प की एक नुआंस है अगर फॉरेन पॉलिसी में हम उसको कहें, तो उससे उसके असरात मुरतब हो रहे हैं। फिर तीसरी चीज़ ये है कि ट्रम्प ने ये भी कहा कि जी मैं दोनों मुल्कों के साथ जो तजारती डील हैं वो दोनों बढ़ाऊंगा। इससे पहले ये हो रहा था कि इंडिया जो है ना वो एक्सपेक्ट कर रहा था कि ट्रम्प उनको बहुत ज़्यादा फेवरेबल कंडीशंस देंगे और पाकिस्तान पे शायद जो सी मुश्किल जो है ना शराइत पाकिस्तान पे इम्पोज होंगी, लेकिन उस तरह नहीं हुआ। बल्कि अब ये हो रहा है कि देखें पाकिस्तान ने डील तो कर लिया ऑलरेडी अमेरिका से, एक जो हो गया, और वो बहुत अच्छा है उसमें पाकिस्तान को कि पाकिस्तान और इंडिया और जो अमेरिका है वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो इम्पोर्टर भी है दुनिया में, सबसे बड़ा ट्रेड सरप्लस भी हमारा अमेरिका से ही होता है। हमारी रेमिटेंसेस की एक अच्छी खासी तादाद अमेरिका से आती है, तो हमारे लिए तो अमेरिका बहुत अहम है अभी भी। और जो अगर अमेरिका के साथ हमारे ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं तो उसके असरात हमारे बायलैटरली भी हमारे लिए बहुत अच्छे हैं और खित्ते के लिए भी अच्छे हैं, इसलिए कि हम तो ये पहले से ही कह रहे हैं, बहुत सालों से कह रहे हैं कि जो अमेरिका की पॉलिसी है या वेस्ट की पॉलिसी है जनूबी एशिया की, वो एक बैलेंस्ड पॉलिसी होनी चाहिए, उसमें एक ही तरफ झुकाव नहीं होना चाहिए। तो अब तो जो हम देख रहे हैं कि वो थोड़ा बैलेंस की तरफ जा रही है अभी तक एटलीस्ट। तो इसलिए तो हम तो ये समझते हैं कि बिल्कुल ये जो अमेरिका की ये जो ट्रम्प की इस वक्त साउथ एशिया पे जो ज़्यादा और ज़्यादा तवज्जो भी पहले से ज़्यादा है, और जो उनका साउथ एशिया की तरफ जिस तरह की पॉलिसी है, जिस तरह का नुआंस है उस पॉलिसी में, वो पाकिस्तान के लिए ज़्यादा पॉजिटिव है और इस खत्े के अमन सलामती के लिए भी बेहतर है। एक ब्रेक के लिए मुझे कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद प्रोग्राम को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। अनवर इकबाल साहब, यहाँ सूरत हाल जो पॉइंट जो है वो जौहर सलीम साहब ने उठाया, बिल्कुल मामला तो ऐसे ही हैं कि एक मुआहदा हो, चाहे जंगबंदी का हो या किसी भी मामला को लेकर हो, उसके करीब पहुँचा जाता है और उसके बाद फिर वो मुआहदा वहाँ पर जो है वो पाया तकमील को नहीं पहुँच पाता। वजह क्या सामने आ रही है? अगर रूस यूक्रेन की बात कर ली जाए तो अभी भी जो है वो इत्तलात ये भी हैं कि अमेरिका ने जो है वो यूक्रेन को हथियार सप्लाई करने और रूस पर जो है वो पाबंदियों का इंदिया दे दिया है। दूसरी जानिब उन्होंने कहा है कि खुश अखलाकी जो है रूसी सदर की वो एक दिखावा है, मैं उनसे खुश नहीं हूँ। ये सूरत हाल तो जाहिर सी बात है माजी के ज़्यादा हम पीछे नहीं जाते, कुछ दिन पहले के बयानात अगर उठा के देख लें अमेरिकी सदर के, उनके बिल्कुल बरक्स सूरत हाल अब दिखाई दे रही है। देखिए, हम दोनों यानी खित्तों पे बात कर लेते हैं, यूक्रेन की भी कर लेते हैं और इंडिया पाकिस्तान की भी कर लेते हैं। देखिए, जब सदर ट्रंप आए थे तो उस वक्त उनके जो बयानात थे उससे ये पता लगता था, जो एक बात इंक्लिनेशन उनकी इस तरफ थी कि यूक्रेन जो है वो तकरीबन बेबस हो चुका है। अगर थोड़ा सा दबाया जाए यूक्रेन को तो वो अमेरिका की शराइत पर समझौता करने पे राजी हो जाएगा, और पुतिन से तो उनका ख्याल था कि उनके तरीना ताल्लुकात हैं और क्योंकि ये समझौता जो है रशिया को सूट करेगा वो भी फौरन मान जाएंगे और मैं आते ही एक बड़ा मसला हल कराने का सहरा अपने सर पे बांध लूंगा। लेकिन ये हुआ नहीं। आपने देखा व्हाइट हाउस में जो कुछ हुआ यूक्रेन के सदर के साथ, और उनको जिस तरह दबाने की कोशिश की और जिस तरह एक अनप्रेसिडेंटेड वो बैठा के मीडिया के सामने बुरा भला कहा गया उनको, वो सारा जो शो हुआ
لیکن اس کے باوجود وہ ڈٹ گیا، اور پھر جب اس وقت وہ لگ رہا تھا کہ رشیا جو ہے وہ بالکل اٹھا کے پھینک دے گا یوکرین کو، وہ ایسا نہیں ہوا، ریزسٹنس ان کی قائم رہی۔ دوسری طرف پیوٹن صاحب نے بھی کوئی اس طریقے سے اس کو ویلکم نہیں کیا ان اقدامات کو صدر ٹرمپ کی، جس طرح صدر ٹرمپ توقع کر رہے تھے، تو پھر ان کو پچھلی پوزیشن پہ، امریکہ کی پچھلی پوزیشن پہ واپس جانا پڑا ٹرمپ انتظامیہ کو کہ ایک مضبوط یوکرین ہو جو کم از کم اتنا مضبوط ضرور ہو کہ مذاکرات کر سکے رشیا سے، کیونکہ زیادہ ویک ہوگا تو رشیا مذاکرات نہیں کرے گا۔ تو اب پھر پچھلی پوزیشن پہ واپس چلے گئے۔ اصل میں دیکھیں ایون جو ڈومیسٹک ایشوز ہوتے ہیں، مثلا امیگریشن کا مسئلہ ہے، اس میں بھی میں نہیں سمجھتا کہ ان کو بہت بڑی کامیابی حاصل ہوئی ہے، اسٹوڈنٹس کے معاملے میں بھی، کیونکہ جو مسائل ہوتے ہیں 4 سال کی مدت میں حل ہونے والے نہیں ہوتے، اور بین الاقوامی مسائل تو بالکل ہی نہیں ہوتے۔ مثلا ہمارا جو خطے کا مسئلہ ہے، اب اگر 1000 کوشش کر لے امریکہ، کیا امریکہ انڈیا کو مجبور کر سکتا ہے کہ کشمیر پہ پاکستان سے کوئی سمجھوتا کر لے؟ نہیں کر سکتا۔ کیا وہ پاکستان کو مجبور کر سکتا ہے کہ پاکستان جو اس کا دعویٰ ہے کشمیر پہ، اس سے پیچھے ہٹ جائے اور انڈیا کی بات مان لے؟ نہیں کر سکتا۔ دونوں ممالک اپنی جگہ پہ ڈٹ جائیں گے۔ صدر ٹرمپ بھی اس کو سمجھتے ہیں، اور لیکن ساتھ ان کی کوشش ہے کہ ان کا ایک امیج بنے، ایک ایسے حکمران کا، ایک ایسے صدر کا جنہوں نے دنیا میں امن کے لیے اقدامات کیے، اور وہ اس میں یہ ہے کہ جو انہوں نے پاکستان اور انڈیا کی جنگ بندی کرائی تھی، وہ ان کی اب تک سب سے بڑی اچیومنٹ ہے، اس لیے اس کو بار بار پروجیکٹ کرتے ہیں۔ آج میں نے اس پہ آپ نے دیکھا ہوگا تفصیل سے ڈان میں لکھا ہے، آج تو بار بار پروجیکٹ کرتے ہیں۔ وائٹ ہاؤس میں انہوں نے کہا، کل پھر اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ سے کہلوایا، آج بھی کچھ کہیں گے ضرور، روزانہ کچھ نہ کچھ بولتے ہیں، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ اب تک جو ایک واضح نظر آنے والی ٹینجیبل جو اچیومنٹ ہے ان کی، وہ یہی ایک جو جنگ بندی تھی۔ اس کے علاوہ تو نہ مڈل ایسٹ میں تو کوئی بڑی کامیابی ہوئی ہے، نہ یوکرین میں ہوئی ہے۔ تو مستقبل قریب میں کوئی ایسی بڑی کامیابی نصیب ہو سکتی ہے امریکی صدر کو اگر ان کی بڑی کامیابی آپ کیسے ڈیفائن کریں گے، کیسے کر دیں گے؟ دیکھیں نا، غزہ میں یا اگر تو جنگ بند امریکہ ہو جاتی ہے جاتی تو یہ تو بڑی کامیابی ہوگی نا، تصور ہوگی، کون کیونکہ سی ابھی تو جنگ؟ لوگ سب کون یہی سی چاہتے جنگ؟ ہیں غزہ کون سی جنگ؟ کے اندر غزہ کی جنگ، ہاں یہ بڑی کامیابی ہوگی، بالکل درست ہے آپ کی۔ غزہ کے اندر اگر جنگ بندی ہو جاتی ہے تو یہ بھی ایک بڑی بات ہوگی، کم از کم غزہ کے لوگ سکون کا سانس لے سکیں گے، ان کو سپلائی پہنچ سکیں گے، ان کی زندگی کچھ بہتر ہوگی، کچھ مکانوں کی مرمت ہوگی، کہ کچھ ابھی وہ جو پاکستانی امریکہ سے گئے تھے، ابھی پچھلے دنوں آپ نے دیکھا ہوگا 3-4 وفود گئے ہیں، تقریباً ہر 2 مہینے پہ جاتے ہیں، کیونکہ جو پاکستانی وہ جو امریکن سٹیزنز ہیں ان سے میری مسلسل بات ہوتی رہتی ہے، ان میں جو کئی قریبی دوست بھی ہیں، اور وہ بتاتے ہیں کہ آپ کو اندازہ بھی نہیں، ہم یہاں بیٹھے بیٹھے بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، ان کی تباہی کا، ان کی غربت کا، ان کی بھوک کا، دواؤں کی کمی کا، ان چیزوں کا آپ کو اندازہ بھی نہیں، وہ کس طرح مر رہے ہیں۔ اور عام فلسطینی جو ہے، وہ عام آدمی جو ہے وہ سمجھتا ہے، اس کو نظر آتا ہے، اس کے ذہن میں یہ خوف ہے، 2 خوف بیٹھے ہوئے ہیں، کہ ایک تو ہمیں نکال کے پھینک دیا جائے گا، یا ہم سب کو مار دیا جائے گا۔ تو جو وہ بہت بہت مجبور ہو گئے ہیں، تو اب اس میں ظاہر ہے کسی نہ کسی طریقے سے جنگ رکنی چاہیے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ انور اقبال صاحب، سینئر صحافی ڈان نیوز واشنگٹن ڈی سی سے ہمارے ساتھ موجود تھے۔ جوہر سلیم صاحب سیکرٹری خارجہ ہمارے ساتھ موجود تھے، اس کے علاوہ ماہر بین الاقوامی امور قائد اعظم یونیورسٹی عائشہ یونس صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھیں۔ آپ تینوں مہمانان کا بہت بہت شکریہ۔ آگے آنے والے وقتوں میں صورتحال یہی دکھائی دیتی ہے کہ اگر جنگ بندی نہیں ہوئی تو پھر صورتحال کس جانب جائے گی، اور اگر کہیں نہ کہیں اسرائیلی میڈیا کا دعویٰ جو ہے وہ درست ثابت ہوتا ہے تو اس کے بعد معاملات جو ہے وہ کس جانب جاتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ کیا آگے خطے میں ایک اور آگ ہے جو کہ کچھ عرصے میں بھڑکتی ہوئی اس معاملے کو جو ہے وہ مزید اچھالنے میں کامیاب ہو جائے گی، کیونکہ آگے آنے والے وقتوں میں لوگ کسی اچھے کی امید نہیں کر رہے، وہ یہی سمجھ رہے ہیں کہ آگے مزید بگاڑ ہے، آگے صورتحال مزید خراب ہے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان علی عباس کو دیجیے اجازت۔ صحت نے ساتھ دیا اور زندگی نے وفا کی، تو پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔